अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद अगर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं और सऊदी अरेबिया में उम्रे की अदायगी के साथ साथ नवाज शरीफ ने कुछ इंपॉर्टेंट मुलाकातें की हैं और इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि दो अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं, जहां पर अहम तरीन सऊदी शख्सियात ने नवाज शरीफ के फ्यूचर मनसूबों के ऊपर उनके साथ ना सिर्फ तबादला ख्याल किया है, बल्कि उनके साथ जो इस वक्त खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल है और उसके जो इफ़ेक्ट्स पाकिस्तान पर आ रहे हैं, उसके हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि वो मुलाकातें जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, उनमें एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद थी जो सियासत से ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन उसका पाकिस्तानी निज़ाम हुकूमत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर व रसूख मौजूद है और इस शख्सियत की इन मुलाकातों में मौजूदगी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। इसका मतलब यह है कि जो सऊदी अरेबिया के अंदर इस वक्त राब्ते और मुलाकातें हो रही हैं नवाज शरीफ और सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट के नुमाइंदों के दरमियान, उसमें एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मौजूद है और वो इन मुलाकातों में इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर मौजूद हैं। और अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर मौजूद है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि इस वक्त जो मुलाकातें और राब्ते हो रहे हैं, इनमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी किसी न किसी तरीके से लूप में मौजूद है। वो तमाम अंडरस्टैंडिंग्स जो इस वक्त सऊदी अरेबिया में हो रही हैं, वो सऊदी अरेबिया और नवाज शरीफ के दरमियान ही नहीं बल्कि इसके अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों के अंदर हम मजीद डेवलपमेंट्स देखेंगे और उन डेवलपमेंट्स के नतीजे में यहाँ पर और पॉलिटिकल जो हंगामा है उसके मचने के इम्कानात पाए जा रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की सऊदी हुक्काम और नवाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकातों में मौजूदगी का मतलब ये भी है कि जो नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात तय पा रहे हैं, जो डील तय पा रही है या जो रूल्स ऑफ बिजनेस तय पा रहे हैं, इसमें सऊदी अरेबिया बतौर गारंटर मौजूद है और उनकी गारंटी के ऊपर ही नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट दोनों एक दूसरे को कोई ना कोई रास्ता देंगे। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक शर्त है और नवाज शरीफ ने उस शर्त को तस्लीम करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। वो शर्त क्या है? और ये जो वर्किंग रिलेशनशिप है, इसमें सऊदी अरेबिया की गारंटी सिर्फ गारंटी की हद तक रहेगी या इससे बढ़कर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की मदद के लिए आएगा? और सबसे बढ़कर ये कि क्या नवाज शरीफ की जो मुश्किलात हैं उसके दूर होने के इम्कानात पाए जाते हैं पाकिस्तान वापसी के बाद? इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन इसी सूरत हाल से मुंसलिक एक और खबर आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो खबर है जनाब फरूख हबीब साहब की, जो अपनी 20 दिन की पुरअसरार गुमशुदगी के बाद अचानक लाहौर से बाजियाब भी हो जाते हैं। जहांगीर तरीन साहब समेत पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी से मुलाकातें भी करते हैं और उसके बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ऑफिस में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इमरान खान साहब से इजहार ला ताल्लुक की भी करते हैं, इजहार बुरात भी करते हैं और उसके बाद जनाब जहांगीर तरीन के हाथ पर बैत करते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन भी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बात हो गई ये 2 जुमलों के अंदर ख़त्म हो गई। इस बात का मतलब ये है कि फरूख हबीब साहब की रिहाई में, फरूख हबीब साहब की बाजियाबी में जो गुमशुदगी हुई थी गवादर में, गवादर से लाहौर तक आने में फरूख हबीब को जहांगीर तरीन की तरफ से अहम किरदार अदा किया गया है। और ये बात मैं आपको सॉलिड इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूं कि फरूख हबीब साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ज्वाइन भी उन्होंने जहांगीर तरीन के कहने पे किया था। वो अलग बात है कि उसके बाद फरूख हबीब साहब ने जो अपनी लाइन और लेंथ है उसको 100% इमरान खान के साथ अलाइन किया, लेकिन इस वक्त जब वो मुश्किल सूरत हाल में मौजूद थे, जहांगीर तरीन ही उनको बेल आउट करने आए और जहांगीर तरीन के मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्तों के बाद उनकी जो राब्ता है करवाया गया फरूख हबीब के साथ और फरूख हबीब ने उनके समझाने के ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ से अलहदगी इख्तियार की और उन्होंने जहांगीर तरीन की जमात को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की सियासत अभी भी बहुत ही ज़्यादा इबहाम का शिकार है, क्योंकि डील हो रही है या बातचीत हो रही है सऊदी अरेबिया में नवाज शरीफ के साथ और सियासी तकवीयत मिल रही है जहांगीर तरीन को। इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी एक घोड़े पर 100% शर्त लगाने के लिए तैयार नहीं है और वो एक पैरेलल सिस्टम के तहत ही जो हुकूमत है
اس کو چلائے گی اور اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ، استحکام پاکستان پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، پارلیمنٹیرینز اور آزاد اراکین کی موجودگی میں باقاعدہ ہولڈنگ پوزیشن پہ آئے گی، تاکہ نواز شریف کی جو تنابیں ہیں وہ ان کے ہاتھ میں رہیں اور وہ نواز شریف کے اتھرے گھوڑے کو قابو میں رکھ سکیں، کیونکہ ادروائز جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس صورتحال پر قابو پانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ فاروق حبیب کی پریس کانفرنس عثمان ڈار یا صداقت عباسی کی طرح روایات سے ہٹ کر نہیں تھی، کیونکہ ان دونوں کی پریس کانفرنس میں کچھ نئی باتیں موجود تھیں۔ عثمان ڈار نے اسٹیبلشمنٹ کے رول کا ذکر کیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ میں موجود چند عناصر کی طرف نشاندہی کی تھی جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور وہ عمران خان ان کے کہنے کے اوپر اپنے نیریٹو بھی بنا رہے تھے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ بھی کر رہے تھے۔ جبکہ صداقت عباسی صاحب نے 9 مئی کے واقعات میں عمران خان کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ ذمہ دار قرار دیا تھا وہ بشرا بی بی کو دیا تھا، بلکہ بشرا بی بی کو کئی مقامات پر انہوں نے عمران خان کا بھی ماسٹر مائنڈ قرار دے دیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب کچھ ماسٹر مائنڈ کیا ہے بشرا بی بی نے، اور باقی تمام عمران خان سمیت لوگوں نے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے۔ فاروق حبیب نے ان دونوں کی طرح کوئی اس طرح کا دھماکہ نہیں کیا کہ جناب وہ بتا دیں کہ جناب بشرا بی بی نے ان کو براہ راست کو دی تھی، یا بشرا بی بی کے حوالے سے کوئی دم درود، کوئی وہ جو ہے پتلوں کے اندر سوئیاں چبھونے، اس طرح کا کوئی انکشاف انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے سمپل بات کی اور انہوں نے کچھ الزامات عمران خان پر لگائے جو سیاسی الزامات کے طور پر ہی سمجھے جاتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ہم لوگ اپنے گھروں سے دور تھے اور قانون کا سامنا نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے عدم اعتماد کے بعد ہمیں اور پارٹی کارکنوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا تھا۔ عمران خان نے نوجوانوں کو پرامن مزاحمت کی بجائے پرتشدد مزاحمت کی راہ پر ڈال دیا، حالانکہ کہ عدم اعتماد کے بعد جمہوری طریقے سے جد و جہد کرنا چاہیے تھی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب 9 مئی کے کو کیا کچھ ہونا ہے اور فوجی تنصیبات پر یا شہداء کی یادگاروں پر حملے ہونے تھے، تو اس حوالے سے مجھے کچھ نہیں پتا۔ عمران خان نے اگر کسی اور کو بتایا ہو تو یہ الگ بات ہے۔ یہاں پر فاروق حبیب اپنے آپ کو بھی بیل آؤٹ کر گئے اور عمران خان کو بھی بیل آؤٹ کر گئے، کیونکہ 9 مئی کو فیصل آباد میں بھی کچھ واقعات ہوئے تھے، اور وہاں پر نہ صرف اس وقت کے وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نون کے رہنما جناب رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ ہوا تھا، بلکہ وہاں پر ایک حساس ترین خفیہ ادارے کے دفتر کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا تھا، اور اس دفتر پر اٹیک کرنے کی ایف آئی آر میں فاروق حبیب صاحب بھی ملزم کے طور پر نامزد ہے۔ ایف آئی آر ان کے اوپر کٹ چکی ہوئی ہے، اور وہ اوپنلی آ کر یہاں پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی نہ کوئی پلان بی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اقدامات کر رہی ہے۔ فاروق حبیب کے آنے سے مجھے نہیں لگتا کہ استحکام پاکستان پارٹی کو کوئی 4 چاند لگ جائیں گے، البتہ جو ہوا ہے وہ یقینی طور پر اسی طرح آگے بڑھے گی کہ ایک کنگز پارٹی وجود میں آ رہی ہے، اور اس کنگز پارٹی کا کنگ جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب ہے، اور اس کنگز پارٹی میں شامل ہونے والوں کے لیے 7 خون معاف ہیں، اور وہ جو مرضی انہوں نے ماضی کے اندر کیا ہو، جہانگیر ترین صاحب کی جماعت کو میں شامل ہونے کے بعد ان کو مکمل طور پر کلین چٹ مل جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ یہی وہ نقطہ ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے ذرا سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ اگر انہوں نے اسی ہاکزم کا مظاہرہ کرتے رہے اور اسی طریقے سے جو عدالت کے اندر سیاسی لڑائیاں لڑتے رہے، تو اس کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ سٹیٹ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ دیکھیں سٹیٹ کا نا ایک اپنا ایک ویلیو بھی ہے، اس کی اپنی ایک ویٹیج بھی ہے۔ آپ سٹیٹ کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو اپنی اس سوچ کے اوپر اثر نو غور کرنا چاہیے، کیونکہ سٹیٹ کے پاس آل پاورز موجود ہیں کہ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ڈکٹیٹ کر سکے، اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے عمران خان کے پاس اس وقت وہ اتھارٹی موجود نہیں ہے۔ اب چونکہ ان کے پاس وہ اتھارٹی موجود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت ایک گرے ایریا میں موجود ہیں، اور وہ گرے ایریا ان کے لیے خطرناک ہے۔ اگر آپ کو ایک خبر آپ نے دیکھی ہو تو مراد سعید کی گرفتاری کے حوالے سے، تو اس خبر میں بھی اسی خطرناکی کا ایلیمنٹ موجود ہے جس کا عمران خان صاحب کو ادراک کرنا چاہیے۔ کیسے؟ اس سوال کا جواب بھی بہت ہی زیادہ آسان ہے۔
اگر آپ نے مراد سعید کی گرفتاری کے حوالے سے پولیس کی طرف سے درج کردہ ایف آئی آر کا مطالعہ کیا ہے تو پھر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس ایف آئی آر میں مراد سعید صاحب کے حوالے سے صرف گرفتاری کی کوشش نہیں تھی، وہاں پر ہنگامہ آرائی، پولیس کے ساتھ گالم گلوچ، پولیس کے ساتھ دھکم پیل، پولیس کے اوپر پتھراؤ اور پولیس کے اوپر حملہ کی تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ اس ایف آئی آر میں درج ہیں، اور وہ ایف آئی آر اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ مراد سعید صاحب کے حوالے سے حالات کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ یہ ماحول بنانا ہوتا ہے نا، انفیکٹ آپٹکس کریٹ کرنے ہوتے ہیں کہ حملہ ہو گیا۔ اب خدا نخواستہ اگر دوبارہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو مراد سعید صاحب کے لیے ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان آپٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت جو پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں اس میں بیچ بچاؤ اور درمیان کا راستہ ہی اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ایکسٹریم پر جانے کا صریحاً نقصان ہوگا، اور ایکسٹریم پر جانا کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہو سکتا کسی بھی پولیٹیکل ورکر کے لیے۔ اب اگر آپ نواز شریف صاحب کی مثال لیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، پہلے اسحاق خان، اس کے بعد پھر فاروق لغاری، اس کے بعد پرویز مشرف، اس کے بعد ثاقب نثار جو ہے، قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید، یہ سب وہ مثالیں ہیں جنہوں نے نواز شریف کو پولیٹیکل ارینا سے ختم کرنے کی، پولیٹیکل سینیریو سے مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن نواز شریف نے نہ صرف فائر بیک کیا، فائٹ بیک کیا، بلکہ وہ واپس بھی آئے اور آ کر انہوں نے پولیٹیکل گیم کو ہینڈل بھی کیا، ہیڈ بھی کیا، اور اس کے بعد یہاں پر ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بن گئے۔ 3 مرتبہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب گراؤنڈ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے نواز شریف کے، تو یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی، اگر آپ کو یاد ہو تو جس وقت نواز شریف صاحب وطن واپس آئے تھے اپنی پرویز مشرف کے ٹینیور میں جلا وطنی ختم کر کے، تو اس وقت بھی لاہور ایئرپورٹ پہ کوئی اتنا زیادہ مجمع موجود نہیں تھا۔ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ آرام سے خرامہ ہی گزرتے جو ہے وہ پہنچ گئے تھے داتا دربار تک، اور وہاں پر انہوں نے خطاب کیا تھا، اور وہاں پر بھی کوئی قابل ذکر 1,500-2 ہزار بندہ ہی موجود تھا۔ البتہ اس کے بعد جو انتخابات ہوئے تھے، نواز شریف نے اس کے اندر حصہ تو نہیں لیا تھا جس میں پیپلز پارٹی جیتی تھی، لیکن نواز شریف کی موجودگی اور یہاں پر پاکستان میں موجودگی نے مسلم لیگ نون کے اندر ایک نئی روح کو پھونکا تھا، اور پھر اس کے بعد نواز شریف دوبارہ اقتدار میں آئے تھے۔ اس مرتبہ بھی اگر نواز شریف کے پاس یہاں پر آنے کے بعد آپشنز محدود ہوں گے، تو اس کے باوجود بھی ان کے پاس جو اپنا پولیٹیکل تجربہ ہے وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف کی اہمیت کو سمجھنے پر مجبور کیا۔ اب جو سعودی عربیہ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہے صرف پیسوں کی ڈیل ہے کہ جناب ہم یہاں پر آئل ریفائنری لگا دیں گے، کیا گارنٹی ہے؟ ہم یہاں پر ریکارڈنگ کے اندر سرمایہ کاری کر دیں گے، کیا گارنٹی ہے؟ بالکل ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف، سعودی عربیہ، قطر، چائنا، متحدہ عرب امارات ایک براڈر سپیکٹرم پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ ایک مرتبہ لائن اور لینتھ پر آ کر پاکستان کی معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے، اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور اس مرتبہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ نواز شریف ایک پولیٹیکل شخصیت ہے، یقینی طور پر انہوں نے عوام کو جواب دہ بھی ہونا ہے، اور عوام کے سامنے جا کر انہوں نے 5 سال کے بعد ووٹ بھی مانگنے ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات اٹھائیں جس سے ان کو پولیٹیکل مائلیج حاصل ہو، لیکن معیشت کی موجودہ صورتحال میں نواز شریف یہ پولیٹیکل مائلیج موجودہ صورتحال میں لینے کے قابل نہیں ہے۔ اس پولیٹیکل مائلیج کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب جس پچ کے اوپر آنا چاہیں وہ پچ ان کے پاس اویلیبل ہو۔ یہ جو سہ فریقی مذاکرات ہو رہے ہیں سعودی عربیہ میں، ان مذاکرات کے اندر انہی معاملات کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ سخت فیصلے لینے پڑیں گے، معیشت کو اپنے پیروں پر
کھڑا کرنا پڑے گا اور اس کے بعد لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا، اور جو حقیقی صورتحال ہے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے جو مثال ہے وہ حافظ صاحب کا ڈنڈا ہے۔ حافظ صاحب کا ڈنڈا چلتا ہے تو ڈالر جو ہے وہ 327 روپے سے کم ہو کر 280 روپے پر آ جاتا ہے۔ حافظ صاحب کا ڈنڈا چلتا ہے تو پیٹرول ایک دم 40 روپے نیچے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ہو سکتا ہے اور بھی زیادہ منظم انداز میں ہو سکتا ہے اگر ان تمام فیصلوں کو پولیٹیکل بیکنگ مل جائے، اور پولیٹیکل بیکنگ ملنے کے لیے پولیٹیکلی کمپرومائز نہ ہونا ضروری ہے حالات کے تحت۔ اور نواز شریف صاحب اس وقت سعودی عربیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتوں میں اسی ایک نقطے کے اوپر تبادلہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ اکنامیکل ریوائیول کے لیے ایجنڈے پر عمل درآمد کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل معاملات میں، خاص طور پر گورنمنٹ کے پولیٹیکل معاملات میں کسی صورت مداخلت نہ کرے۔ اور میرا خیال ہے کہ موجودہ صورتحال میں یہی ایک بیسٹ آپشن اویلیبل ہے۔ ادروائز کنگز پارٹی بنے، فاروق حبیب جائے جہانگیر ترین صاحب کے پاس، یا شیخ رشید جائیں جہانگیر ترین صاحب کے پاس، الیکٹیبلز کے ذریعے پاکستان کی سیاست کو آپ پاپولر پبلک سینٹیمنٹ کی نمائندہ پارلیمنٹ کے ذریعے اقتدار میں آنا قرار نہیں دے پائیں گے۔ عوام انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن کو عوام ووٹ دیتی ہے، اور پنجاب کی سیاست میں کم از کم دو ایسے پولیٹیکل فریق موجود ہیں، جس میں سے ایک ہے نواز شریف اور دوسرے ہیں عمران خان۔ اور موجودہ حالات میں عمران خان کے لیے مجھے سپیس کم ہوتی اور نواز شریف کے لیے سپیس بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔